सियासतदान फैसल करीम कुंडी साहब के तहुअचन ऐं खिताब कन मेहमान जो इस्तकबाल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब, सूबाई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध, मेरे स्टेज पे बैठे हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी कायदीन, सूबाई कायदीन, सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले MPs, स्पीकर सिंध असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेरे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इस मैदान में सानिया कारसाज के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पर जमा है। मैं खैबर पख्तूनख्वा के अपने भाइयों और बहनों की नुमाइंदगी करते हुए आपके सामने हाजिर हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जब भी कोई मुश्किल वक्त आया तो सिंध की तरह, पंजाब, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित की तरह खैबर पख्तूनख्वा के जियाले भी किसी से कम नहीं रहे। आज मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब भी मौका मिला उन्होंने पार्टी के जियालों को आगे किया, और मैं इस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, प्रेसिडेंट जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और अदी फरियाल तारपुर साहबा का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में भी एक जियाले को गवर्नर बनाया। और मेरा इंशाअल्लाह ताला ये पार्टी के साथ एक वादा है, एक अहद है, जैसे मंजूर वसान साहब ने जिक्र किया कि इंशाअल्लाह ताला जब अगला इलेक्शन होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म होंगे, तो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से इंशाअल्लाह ताला हम अपना भरपूर हिस्सा उस वोटों में डालेंगे। और मैं इंशाअल्लाह ये भी हद करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला अगला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंशाअल्लाह हम जियाला वज़ीर आला बनाएंगे इंशाअल्लाह। वहाँ पर भी लोग काफ़ी नारे और जलसे जुलूस करते हैं, बातें करते हैं कुर्बानियों की, बातें करते हैं कि हमारे लीडरान 1 साल हो गई और जेल में डाला गया है, बातें करते हैं कि हमने कुर्बानियां दी हैं, बातें करते हैं कि पता नहीं हमारे लोग जेलों में हैं और पता नहीं कितने मारे गए हैं। लेकिन मैंने हमेशा उनसे ये कहा और हम कहते हैं कि जो शहादतों की दास्तान देखना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें। जो कुर्बानियों की दास्तान देखना चाहते हैं, अब उनके लीडर को, जो PTI के चेयरमैन है, 1 साल नहीं हुआ कैद में और मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं कि हमने कुर्बानियां दी हैं। आपने कुर्बानियां देखनी हैं तो देखें कि हमारे प्रेसिडेंट जरदारी साहब को 12 साल जेल में रखा और एक सियासी कैदी थे। हमारे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को 7 साल जेल में रखा गया, फरियाल तालपुर साहबा को जेल में रखा गया, यूसुफ रजा गिलानी साहब को जेल में रखा गया। यहाँ पर हमारे कायदीन जो बैठे, शर्जील मेमन साहब को आप यहाँ पर देखें। आप यहाँ पर जो है आपके साबिक स्पीकर आगा सिराज साहब को देखें। कौन कौन से हम पार्टी के वर्करों और लीडरों का बताएंगे जिन्होंने जेलें गुजारी। लेकिन
یہاں پر 1 سال گزارنے کے بعد سڑکوں پہ نکل آئے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے سیاسی قیدی بنایا گیا ہے. بھئی آپ کے کرتوت ایسے ہیں, آپ نے ہمیشہ ملک دشمنی کے لیے کام کیے ہیں. جب بھی اس ملک پہ مشکل ٹائم آیا, پی ٹی آئی نے ہمیشہ ملک دشمنی اختیار کی. آپ دیکھیں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتوں کی حکومت آئی, ہم نے ان کو مذاکرات کی میز پہ بٹھایا تو انہوں نے 9 مئی کر دیا. جب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے تو یہی پی ٹی آئی والے آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے تھے اور فون کر رہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا جائے. جب آج دوبارہ ایس سی او کانفرنس ہونے گئی اور ہمارے جو ہے ملیشیا کے وزیر اعظم آئے تو آپ نے دیکھا کہ دوبارہ اسلام آباد کی طرف مارچ شروع کر دیا اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی. آج دوبارہ آئین کو اصلی شکل میں اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی جو ہماری میثاق جمہوریت کی شکیں جو رہ رہی تھیں بحال کرنے کے لیے آج ہمارے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طریقے سے اپنی لیڈرانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا, آج انہوں نے ثابت کیا کہ جب بھی اس ملک پر مشکل وقت آئے گا تو ہمیشہ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہی نظر آئے گی. اگر ہم نے یہاں پہ 73 کا عین دیا, اگر ہم نے 18ویں ترمیم کی, آج اگر دوبارہ آئینی ترمیم کی ضرورت پیش آئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا آپ کو دیکھیں. اور انشاءاللہ تعالی جو ہم نے میثاق جمہوریت میں ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم آئینی عدالتیں بنائیں گے, انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہماری پیپلز پارٹی کوشش ہوگی کہ وہ آئینی عدالتیں جو ہیں وہ بننے جا رہی گی. ہمیشہ آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر قربانیوں کا ذکر ہو, اگر جیلوں کا ذکر ہو, اگر ورکروں کی قربانی کا ذکر ہو, اگر جمہوریت کا ذکر ہو, تو ہمیشہ جب بھی مورخ تاریخ لکھے گا تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ذکر سنہری حروف میں لکھا جائے گا. ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے اس ملک کو مستحکم کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد انشاءاللہ تعالی جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم ہوں گے, اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے, اس ملک میں انشاءاللہ تعالی خوشحالی آئے گی. میں ہمیشہ اپنے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے اگر ترقی دیکھنی ہے تو آپ جا کر سندھ دیکھیں. ہماری طرف تو سارا وقت خیبر پختونخوا میں یہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت یہ سوچتی ہے کہ کہاں پر جلسہ کرنا ہے, کہاں پر جلوس نکالنا ہے, کہاں پر دھرنا دینا ہے, کہاں پر ناچ گانا کرنا ہے, کس وقت اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے. کبھی بھی انہوں نے ملک کی سلامتی کی بات نہیں کی, ملک کی استحکام کی بات نہیں کی, صوبے کی استحکام کی بات نہیں کی. آج جب ہم نے 2013 میں ایک پرامن ملک, ایک پرامن صوبہ ان پی ٹی آئی کے لوگوں کے حوالے کیا, آج آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں, آج دوبارہ بدحالی ہے, بدامنی ہے. عصر کے بعد ہماری حکومت کی رٹ ختم ہو جاتی ہے, پولیس گشت کرنا چھوڑ دیتی ہے, پولیس کے تھانے بند ہو جاتے ہیں اور دہشت گرد جو ہے وہ سر عام ہائی ویز پہ, موٹر ویز پہ اور اپنا گشت کر رہے ہوتے ہیں. اور آج ہماری صوبائی حکومت, آج ان میں یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ امن کے لیے کوئی اقدامات اٹھائیں. ایک کانفرنس انہوں نے کی امن کے حوالے سے, پاکستان پیپلز پارٹی اور تمام جماعتیں ہم نے شرکت کی, لیکن آج اس صوبے میں امن لانے کے لیے, آج اس صوبے میں استحکام لانے کے لیے دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. صدر زرداری صاحب کی صورت میں جب ہم نے 18ویں ترمیم کی, ہم نے اس ملک میں ایک امن کا سفر شروع کیا, تو وہاں پر ہمارے سیاستدان نے, ہمارے میڈیا کے دوستوں نے, ہماری سول سوسائٹی نے, ہمارے فوج کے نوجوانوں نے, ہمارے پولیس کے نوجوانوں نے, یہاں تک کہ خیبر پختونخوا میں, پشاور میں ہمارے اے پی ایس کے بچے, انہوں نے بھی امن کے لیے جو ہے انہوں نے قربانی دی, شہادت قبول کی. خیبر پختونخوا میں بچے سے لے کر بڑے تک
چاہے وہ فوج کے نوجوان اور آفیسر ہوں، پولیس کے ہوں، سیاست میں ہوں، سول سوسائٹی ہو، میڈیا کے دوست ہوں، انہوں نے امن کے لیے جو قربانیاں دیں، آج دوبارہ خیبر پختونخوا امن کے لیے پکار رہا ہے، وہ آواز دے رہا ہے. اور اس صوبائی حکومت میں ان پی ٹی آئی کے لوگوں میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں یہ امن لا سکیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے آج اگر آپ دیکھیں کہ ان کی پچھلی حکومت میں جس طریقے سے یہاں پر خیبر پختونخوا میں وہاں پر ملیٹنٹس کو آباد کیا گیا، آج انہوں نے وہی ہتھیار اٹھائے اور صوبے کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی بہت جلد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہمارے انشاءاللہ تعالی مستقبل کے وزیر اعظم ہیں، وہ آپ میں اور ہمارے درمیان ہوں گے. آپ لوگوں نے بہت انتظار کیا، آپ لوگوں نے گھنٹوں گھنٹے انتظار کیا، لیکن آج اگر وہ جلسے میں لیٹ آ رہے ہیں تو وہ آج ہمارا مقدمہ اسلام آباد کے حوالوں میں لڑ رہے ہیں. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی ہمارے وہ وکیل ہیں جو کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو جہاں پر جو ہمارے آئینی ترمیم ہو رہی ہے اس میں کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ اس ملک کو جو آئین میں جو کمی رہ گئی تھی اس کو دوبارہ ان کی شکوں کو بحال کریں. آج ہم پہ تنقید کی جاتی ہے عدلیہ کی طرف سے. اب میں سوال کرتا ہوں اپنے معزز جج صاحبان سے بھی کہ آپ نے تو اسلام آباد نے تو سندھ میں 2 شہید بھیجے، آپ نے جس شخص نے اس ملک کو ایک متفقہ آئین دیا، جس شخص نے اس ملک کو جو متفقہ آئین دیا، جو اس آئین کے بانی تھے، آپ نے تو اس کا عدالتی قتل کر دیا. 50 سال بعد آپ کہتے ہیں کہ ہاں ان کا عدالتی قتل ہوا، لیکن آپ وہ سزائیں جو ان لوگوں کو دینی تھی جو اس عدالتی قتل میں ملوث تھے، آپ وہ تو نہیں دے سکے. جب بھی ہمارے سندھ کی عوام سے یہ آواز آتی ہے کہ جب بھی اعلیٰ عدلیہ میں سندھ کا کیس آتا ہے تو وہاں پر جو ہے انصاف کو بریکیں لگ جاتی ہیں، اور اگر کسی اور کے کیسز آتے ہیں تو انصاف دوڑ رہا ہوتا ہے. لہٰذا آج اگر آپ دیکھیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ عدالتوں میں انصاف ہو. آج میرے یہاں پر جو بلوچستان کے ہمارے ڈپٹی چیئرمین سینٹ بیٹھے ہیں، ان کے کوئٹہ سے ایک شخص پچھلی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر تھے، ان کے ٹریبیونل نے، ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ کوئٹہ میں 40 سے 50 ہزار ووٹ ہیومن ایرر، انسانی غلطی سے جو ہے وہ کاسٹ کیے گئے ہیں، اور وہ کیس 4 سال 5 سال آج تک سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے اور فیصلہ نہیں کر رہا کہ یار وہ جو ہائی کورٹ نے اور ٹریبیونل نے کہا تھا کہ 40-50 ہزار ووٹ جو آپ نے ڈالے ہیں وہ انسانی غلطی تھی، تو آپ کہہ دیں کہ وہ انسانی غلطی تھی اور غلط، وہ جو ہے وہاں سے سلیکٹ ہو کر آئے تھے اور پھر ڈپٹی اسپیکر بنے. آج تک آپ وہ نہیں کر رہے. لیکن بات ہوتی ہے آلو کی، بات ہوتی ہے پیاز کی، بات ہوتی ہے ڈیمز کی، بات ہوتی ہے کوئی اور چیزوں کی، تو وہ بڑے جلدی یہ بنانا شروع کرتے ہیں. ایک شخص وہاں پر پہلے بھی چیف جسٹس تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں ڈیم بناؤں گا اور چوکیدارہ کروں گا. نہ ڈیم بنا اور نہ اس چوکیدار کا پتہ چلا. اگر میڈیا کے دوستوں کو پتہ ہے کہ وہ چوکیدار کہاں پر ہے تو ہمیں بھی بتا دیں کہ وہ چوکیدار، مجھے تو نہیں پتہ چلتا کہ اس ملک میں ہوگا. لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جب بھی ملک پہ ٹائم آیا ہے، ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ مارا ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم اس پاکستان کو خدا نخواستہ نہیں مانتے. ہمارے اوپر ظلم ہوئے، ہمیں شہادتیں ملی، ہمیں سب کچھ ہوا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے، پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ مارا. ورنہ خدا نخواستہ ہم بھی 9 مئی والا ٹریلر کر سکتے تھے، لیکن ہم نے کہا نہیں، جو کچھ بھی ہوگا آئین کے دائرے میں ہوگا، اس ملک کے اندر ہوگا.
ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں یہ ملک خدا نخواستہ منظور نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں یہ آئین منظور نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں یہ دھرتی منظور نہیں ہے. ہمیں سب کچھ منظور ہے. ہمارے اوپر ظلم ہوئے, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, ہم نے ایک جدوجہد کی, پارٹی کے دوستوں کے ساتھ مل کر, پارٹی کی بہنوں کے ساتھ مل کر, پارٹی کے بھائیوں کے ساتھ مل کر, پارٹی کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر, ہر طبقہ فکر کے لوگوں کے ساتھ مل کر ہم نے ایک جدوجہد کی. اور آپ نے دیکھا کہ آج پھر وہی پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی مفاہمت کی سیاست نے آج دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ آج صدر آصف علی زرداری صاحب دوسری دفعہ ایک جمہوری صدر بن رہے ہیں اس ملک میں. تاریخ رقم کی ہے انہوں نے. اور آج پاکستان کی سیاست کا جو محور ہے, پاکستان کی سیاست آج اگر کسی شخص کے گرد اگر گھوم رہی ہے تو اس کا نام بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے. اگر آپ کسی بھی میڈیا چینل کو دیکھیں کہ جو ماضی میں تنقید کرتے تھے, جو ماضی میں باتیں کرتے تھے, جب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے وزیر خارجہ بنے اور ملک کے باہر جب پاکستان کا مقدمہ لڑنے جاتے تھے, پاکستان کی بات کرنے جاتے تھے, تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی, اب کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی. انہوں نے ہمیشہ کہا پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. ماضی میں جو لیڈران عمران خان صاحب وغیرہ جب جاتے تھے تو صرف یہی کہتا تھا کہ میں, میری بات کریں, اور میں آپ کے ملک کے متعلق آپ لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں. لہٰذا ہمیشہ انہوں نے یہی بات کی. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمیشہ ملک کی بات کی, اس دھرتی کی بات کی, پاکستان کی عوام کی بات کی. اور آج آپ دیکھیں کہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی ماں اور بہنوں کو کہ محترمہ شہید کا جو خواب تھا کہ ہم نے اپنی ماں اور بہنوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے, تو آج دیکھیں کہ جو پروجیکٹ, جو نظریہ ان کا تھا, ان کو آگے لیتے ہوئے پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا. اس وقت 98 لاکھ غریب خواتین, مائیں اور بہنیں اس سے مستفید ہو رہی ہیں. کل میں نے دیکھا کہ جو قسط جو آپ کو مل رہی تھی 9-10 ہزار, اس میں اور اضافہ کیا گیا ہے. آپ کے جو اس میں جو سروے ہے وہ بھی جاری ہے, اور ہم باقی بھی جتنے بلاول بھٹو زرداری کا یہ وعدہ ہے ہر غریب خاتون سے, ہر غریب ماں اور بہن سے کہ یہ بے نظیر کارڈ ہر گھر تک انشاءاللہ پہنچے گا. میں آخر میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے اجازت لوں گا اور آخر میں نعرہ لگاؤں گا. پہلے جو آپ نے نعرے مارے اس سے کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آئی کہ آپ پرجوش ہیں. وزیر اعظم, وزیر اعظم, صرف خواتین نعرے ماری ہیں, مرد کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. وزیر اعظم, وزیر اعظم. شکریہ.